अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ुल तालो नदो अब्नाना व अब्नाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। चाहने वालों, सबसे पहले तो आगाज़ कलाम में मैं आप हजरात को ईद मुबाहिला की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैंने आगाज़ कलाम में जिस आये करीमा की तिलावत आप हजरात के सामने की है, फ़क़ुल तालो नदो अब्नाना व अब्नाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। सूरह आले इमरान की आयत है जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे रसूल इनसे कह दो कि ये अपने बच्चों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ। ये अपनी औरतों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ। ये अपने नुफूस को लाएं, तुम अपने नुफूस को लाओ। फिर हम मुबाहिला करें और हम झूठों पर अल्लाह की नानत करार दें। यहाँ आगाज़ कलाम में मैं आप हज़रात से कहती चलूँ कि अहले बैत अत्हार, खुद मुरसल आज़म, खुद मौलाए कायनात और बाकी आइम्मा ताहिरीन ने खुद अपना तारुफ ज़माने को कराया है। तारुफ की शक्ल में बहुत सी अहादीस भी हैं आइम्मा ताहिरीन की। अहले बैत अल्लाह के दीन के पहाड़ हैं। दीन की हिफाजत के लिए इन पहाड़ों की बड़ी अहमियत है। जिस तरह परवरदिगार आलम ने ज़मीन को बैलेंस करने के लिए पहाड़ों को पैदा किया है, उसी तरह कुरान मजीद में अहले बैत को पहाड़ का नाम दिया गया कि दीन के लिए अहले बैत की क्या अहमियत है और क्या मकाम है। कभी कभी मनाज़रे के दौरान भी अहले बैत अपने फ़ज़ाइल पेश करते थे और ज़रूरत पड़ती भी थी और पेश किए गए हैं, तारीख़ गवाह है। कहीं कहीं पर पहचानने के लिए भी, पहचानवाने के लिए भी अपने फ़ज़ाइल को अहले बैत अलैहिस्सलाम और आइम्मा ताहिरीन ने बयान किया है, ताकि लोग ये ना कह दें कि हम पहचानते नहीं थे। मौला अली मस्जिद कूफा में खुतबा दे रहे हैं कि एक शख्स मस्जिद कूफा में आया और कहा, या अली, आपको अपने से मुताल्लिक़ कुरान मजीद की कौन सी आयत सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, आप हजरात जानते हैं कि मौला अली की शान में बेशुमार आयत कुरान मजीद में नाजिल हुई हैं, और अगर ये सवाल किसी आम आदमी से पूछा जाता तो कुछ तो वक्त लगेगा, लेकिन मौला अली अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने बिना कुछ इंतज़ार किए और बिना सोचे हुए मौला ने एक मरतबा कहा, सूरह रात की उस 43वीं आयत की तिलावत की है जिसका तर्जुमा इस तरह था कि उस तर्जुमे में परवरदिगार आलम उस आयत में बयान कर रहा है कि ऐ मेरे रसूल, इनसे कह दो जो तुम्हें कहते हैं कि हम तुम्हें रसूल नहीं मानते, तो उन लोगों से कह दो कि मुझे तुम्हारी गवाही की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरी गवाही के लिए 2 लोग काफ़ी हैं, उसमें एक अल्लाह और एक वो कि जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, जिसके इतने फ़ज़ाइल हों, जिसके लिए हबीब खुदा ने खुद कहा कि अली के फ़ज़ाइल इतने हैं कि सारे समंदरों को रोशनी बना दिया जाए, सारे अशजार को कलम बना दिया जाए, इंसान लिखने वाले हों और जिन गिनने वाले हों, ज़मीन से आसमान के फासले में अली के फ़ज़ाइल लिखे जाएं तो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी,
لیکن علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ وہ علی بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ آیت، مجھے سورہ رات کی 43ویں آیت کا ذکر مولا علی نے کہا کہ مجھے یہ آیت سب سے زیادہ پسند ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا علی، آپ کو یہ آیت ہی سب سے زیادہ کیوں پسند ہے؟ آپ کی شان میں تو بے شمار آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن آپ کو یہی آیت کیوں پسند ہے؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے اس آیت میں 2 گواہوں کے شمار میں اپنے نام کے ساتھ میرا نام رکھا ہے۔ مجھے یہ آیت بہت پسند ہے، پہچان لو، معرفت حاصل کرو، اس لیے تعارف کرایا ہے۔ جن کے پاس اتنے کمالات و فضائل ہوں ان کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ کون ہے۔ چاہنے والوں، جو اپنے اندر اللہ کا دیا ہوا کمال بھی رکھتا ہے، جس کے پاس اللہ کے دیے ہوئے فضائل بھی ہیں، وہ یوں ہی چہرہ دیکھ کر لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ پنجتن پاک کا تعارف متعدد بار فرمایا، کبھی علی کا تعارف کرایا۔ پیغمبر اسلام نے پنجتن پاک کا تعارف متعدد بار کرایا ہے، کبھی مولا علی کا تعارف کرایا، کبھی فاطمہ کا تعارف کرایا کہ یہ فاطمہ ہیں۔ چاہنے والوں، ابھی عید غدیر کے بعد عید مباہلہ، محرم سے پہلے کی یہ آخری عید ہے۔ خوشی کا یہ لمحہ، اب محرم نزدیک ہے، اسی آخری خوشی کو عید مباہلہ کہا گیا ہے۔ اور ہمیں دیکھیے، جب عید آتی ہے تو عیدی مانگی جاتی ہے۔ ہمیں اس عید میں عیدی مان لینا ہے، اور اس طرح عیدی مانگیں کہ اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے یہ مانگیں کہ پالنے والے ہمارے امام کی زیارت ہمیں جلد از جلد نصیب فرما، تمام پریشانیوں اور تمام مشکلات کو دور فرما، دشمنان اہل بیت کو غارت فرما۔ ہمیں اس عید پر اپنے اللہ سے یہ عیدی مانگنی ہے۔ چاہنے والوں، عید مباہلہ، یوں تو اگر دیکھا جائے کہ عید مباہلہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ عید مباہلہ عید غدیر سے پہلے ہے۔ اگر واقعات کی تاریخ میں ہم جائیں تو تاریخ واقعات میں مباہلہ غدیر سے پہلے ہے۔ بحث اور مباہلے میں کیا تھا؟ عیسائیوں سے بحث تھی۔ آیہ مباہلے کے ذیل میں ہے، جو عیسائی کہہ رہے تھے کہ ہم عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا عیسیٰ اللہ ہیں۔ سب بحث کرتے رہے، جب حل نہیں نکلا تو کہا کہ مباہلہ ہوگا، جھوٹوں پر لعنت ہوگی، جو جھوٹے ہوں گے تباہ ہو جائیں گے۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت میں بھی ہے کہ سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے۔ اور آیت نازل ہوئی مباہلے کی کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ان سے کہو وہ اپنی خواتین کو لائیں، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لائیں گے۔ بیٹوں کی جگہ پیغمبر اسلام نے حسنین کو لیا، عورتوں کی جگہ جناب فاطمہ کو لیا، نفوس کی جگہ مولا کائنات کو لیا۔ اور چاہنے والوں، مباہلے کی تاریخ میں ہے کہ رات میں جناب سلمان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کس مقام پر مباہلہ ہوگا؟ رات میں گئے اور وہاں اس مقام پر پہنچے کہ جس کے لیے اشارہ دیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مقام پر مباہلہ ہوگا، تو تاریخ گواہ ہے کہ جناب سلمان نے اس مقام پر سرخ رنگ کا ایک کارپیٹ یعنی قالین بچھایا۔ اس لیے کہ سرخ رنگ کا کارپیٹ کیوں نہ بچھاتے؟ اس لیے کہ کونین کی بطول وہاں تشریف لا رہی ہے۔ تو چاہنے والوں، یہ اہتمام جناب سلمان نے کیا، سرخ رنگ کا کارپیٹ بچھایا گیا۔ آنے والے کون تھے مباہلے میں مقابلے پر؟ عیسائی۔ اب سمجھ میں آیا کہ فورن یعنی مغربی ممالک میں کسی بھی خوشی کے موقع پر یا اہم موقع پر ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ کیوں ہے۔ جناب سلمان نے بچھایا اور جناب سلمان منا اہل بیت ہو گئے۔ امام حسین مباہلے کے لیے ادھر سے سب چلے۔ امام حسین اتنے کم سن نہ تھے کہ گود میں اٹھایا جاتا، 3-4 برس کے تھے۔ امام حسن کی انگلی پکڑی، امام حسین کو گود میں لیا، گود میں لے کر حضور فرما رہے ہیں
کہ جس کے ناز رسالت اٹھائے لوگوں وہ حسین ہے۔ یہ کربلا کی تمہید ہے۔ امام حسن اور امام حسین کو آگے لیا کیونکہ اس لیے کہ آیت کی ترتیب بھی یہی ہے، یعنی آیت میں سب سے پہلے یہی کہا گیا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لے جاؤ۔ تو ظاہر بات ہے کہ سب سے آگے حسن و حسین کو لیا، اس کے بعد عورتوں کی جگہ بیچ میں جناب فاطمہ کو لیا، اور آخر میں نفوس کی جگہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کو لیا۔ جناب سیدہ مرکز میں کیوں، بیچ میں کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کئی دلیل میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گی۔ پہلی دلیل تو یہی ہے کہ قرآن مجید میں آیت کی ہی ترتیب یہ ہے کہ پہلے بیٹوں کا ذکر ہے تو بیٹوں کو آگے لیا، اس کے بعد عورتوں کا ذکر ہے تو فاطمہ کو بیچ میں، شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا کو مرکز میں لیا، اور اس کے بعد نفوس کا تذکرہ ہے تو نفوس کی جگہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کو لیا۔ اور اس طریقے سے یہ لوگ مباہلے کے لیے چلے ہیں کہ جہاں جہاں رسالت کے قدم پڑ رہے تھے وہاں وہاں عصمت کے قدم آ جاتے تھے، اور جب عصمت کا قدم آگے اٹھتا تھا تو امامت اپنے قدم رکھ کر عصمت کے قدم کو چھپا دیتی تھی، اس لیے کہ جناب سیدہ مرکز دائرہ عصمت ہے۔ تو چاہنے والوں اس طریقے سے مباہلہ کرنے یہ شخصیتیں جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ رسالت میں آپ چلے اور تاریخ لکھتی ہے کہ ان کے سب سے بڑے 4 پادری انہوں نے دور سے آتے ہوئے جب دیکھا تو ایک مرتبہ جو سب سے بڑا پادری تھا اس میں پکار لگا، یعنی ان کی تعداد زیادہ تھی اور یہ 5 لوگ تھے، اور وقت بھی نماز فجر کے بعد کا تھا اور طلوع آفتاب سے پہلے۔ تو توجہ چاہوں گی، خصوصی طور پر تاریخ لکھتی ہے۔ تو جب ان کا سب سے بڑے پادری نے ایک مرتبہ ان کے چہروں پر نظر کی ہے تو کہا ہے کہ دیکھو خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ شیعہ سنی جتنے بھی بڑے بڑے مفسرین ہیں سب نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ خبردار یہ جو آ رہے ہیں یہ تعداد میں کم ہیں، ہم زیادہ ہیں، لیکن میں ان کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کہہ دیا پہاڑوں سے کہ ہٹ جاؤ تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، اگر انہوں نے لعنت کر دی تو ان کی بد دعا نہ لینا، جنہیں عیسائی دیکھ کر پہچان لیں کہ یہ کون ہے۔ حیف ایسے مسلمانوں پر ہے جو پہچانتے رہے، دیکھتے رہے اور ان کا صدقہ کھاتے رہے۔ سیدہ کو درمیان میں اس لیے اور بھی لیا کہ یہ تلوار کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ دعا کی جنگ تھی، اور دعا کے لیے کسی کو آمین کہنا تھا۔ یعنی سیدہ وہ ہے کہ جس سے وہ راضی ہو وہ رضی اللہ بن جاتا ہے، اور جس سے وہ غیظ و غضب میں ہو وہ لعنت اللہ بن جاتا ہے۔ یہ ہیں فاطمہ کے چاہنے والوں، یہ مباہلہ تھا۔ بس میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ مباہلے کے میدان میں یہ وہ 5 ہستیاں گئی تھیں کہ جنہوں نے جھوٹوں پر لعنت، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جھوٹوں پر لعنت کی جائے گی، لیکن مباہلہ ہوا نہیں، اور پادریوں نے کہہ دیا کہ نہیں ان سے مباہلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ چہرے ہیں کہ جو اشارہ اگر کر دیں تو پروردگار اس کو ٹال نہیں سکتا۔ ناظرین اکرام، بس اسی کے ساتھ میں آج عید مباہلہ کے موقع پر ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور دعا گو ہوں کہ پالنے والے انہی پنجتن کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پالنے والے انہی پنجتن کے صدقے میں یہ جو کورونا وائرس جیسی بیماری نے پوری دنیا کو چپیٹ میں لیا ہوا ہے، پالنے والے اس بیماری کو دور فرما، سب کی محافظت فرما، اور تیرے حسین کا محرم بہت نزدیک ہے، عزا بہت نزدیک ہے، فرش عزائے حسین بھی بچھانا ہے۔ پالنے والے حالات زمانہ کو ایسے پلٹ دے کہ ہم جس طریقے سے حسین کی عزا کرتے تھے اسی طریقے سے ہم حسین کی رضا کریں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔